बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं समा स्पेशल में हूँ डॉक्टर इरफान। आज पूरी दुनिया अमेरिकन इलेक्शन को डिस्कस कर रही है और डेफिनेटली दुनिया में एक बहुत बड़ी ये इस वजह से इस इलेक्शन की अहमियत है, इसके नताइज की अहमियत है, क्योंकि जिस तरह एक परसेप्शन थी, जैसे देखा जा रहा था अमेरिकन इलेक्शंस के, उसके बिल्कुल ही अपोजिट एक नताइज सामने आए। क्योंकि उमूमन तासर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत हैं और ऐन मुमकिन है कि वो ये इलेक्शन ना जीत पाएँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद अब इसका अमेरिका के अंदरूनी जो हालात हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, उनकी जो अपनी इकॉनमी की पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और दुनिया इसको कैसे देखेगी, दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात में क्या तब्दीली आ सकती है, पॉलिसीज़ में तब्दीली आ सकती है, और सबसे बढ़ के ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए अमेरिकन पॉलिसीज़ में क्या तब्दीली आएगी, चीन के लिए क्या तब्दीली आएगी। ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी नज़र रखने वाले बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है। तो सर, सबसे पहले तो जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि लग ये रहा था कि शायद ट्रंप ना जीत पाए, मीडिया पे एक ज़ाहिर नैरेटिव उनके हक का नहीं था, बहुत सारी ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें थी जिनको देखते हुए लग रहा था कि वो शायद जीत ना पाएँ। दूसरी तरफ फिर कामला हारिस जो है वो एक फ़ीमेल होने का भी एक एडवांटेज था और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। तो ये कैसे पाए वो, इसके क्या फैक्टर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, एक सोच और नज़रिए का नाम है, जिन्होंने अमरीकी सियासी निज़ाम को मैं समझता हूँ किसी हद तक रेवोल्यूशनलाइज किया है और बहुत रैपिडली और गहरे और दूररस अंदाज में इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। देखें, इस वक्त ऑलरेडी जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पे सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि जनाब हम तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये क्या हो गया। तो ये डेफिनेटली ऐसा है कि उनकी जो अंदाज़े सियासत है सिर्फ बयानिए की बात नहीं है, उनकी हिकमत अमली की बात है। वो अनकन्वेंशनल भी थी, बोल्ड भी थी, और दूसरी जानिब ये भी तीसरा पहलू है कि उन्होंने जो डेमोक्रेट्स की गलतियां थी या लैक ऑफ क्लैरिटी थी, उसको भी बड़े महारत से एक्सप्लॉइट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सामने आई है बहुत बहस और तमहीज़ के बाद, वो ये है कि रेस से कता नज़र, दीन से कता नज़र, नस्ल से कता नज़र, ज़बान से कता नज़र, जो मेन इशू है जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स जो है वो सपोर्ट अवाम की नहीं ले सके, वो बुनियादी तौर पर लोअर मिडिल क्लास की डिसअपॉइंटमेंट विद देयर पॉलिसीज़ हैं। गुर्बत, मईशत, रोज़गार, सेहत, ये दुनिया के हर मुल्क और माशरे का बुनियादी मसला है जो बढ़ती जा रही है अमेरिका में। और कोई भी दुनिया का जमहूरी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, भारत हो, बरतानिया हो, आम आदमी जो है वो रोजगार, महंगाई, सेहत ही के ऊपर ये फैसला करता है कि उसने किसको सपोर्ट करना है। बात हो रही है मीडिया में, वो ये भी एक परसेप्शन है कि शायद वहाँ की जो डीप स्टेट थी वो भी ट्रंप के सपोर्ट में नहीं थी, और या वो नहीं चाहते थे कि ट्रंप आए। इस पे आपकी क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि ऐसा फैक्टर था या वो न्यूट्रल थे और ये जो भी हुआ बस जस्ट ड्यू टू पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन की वजह से हुआ? ये बहुत अहम सवाल है। देखें, 3 पहलू हैं जिसको ये समझना ज़रूरी है कि जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरजीहात या जो उनकी हिकमत अमली है आलमी निज़ाम को अमरीकी रवायात, मफादात और नज़रियात के मुताबिक चलाने की, उसको वो ट्रंप साहब को उसके लिए ख़तरा क्यों समझते थे। बुनियादी बात यह है कि अमेरिका का जो, यानी कहीं ना कहीं उनकी भी थी रिजर्वेशन कि अगर ट्रंप जीत जाएंगे तो शायद चीज़ें उनकी लाइन के मुताबिक नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि इनका अंदाज़े सियासत, अंदाज़े फ़िक्र और इनका बयानिया बहुत डिफरेंट है। और इसका सबूत ये है कि जो अमेरिका के करीब तरीन इत्तहादी और हलीफ हैं, चाहे मगरबी यूरोप के नेटो ममालिक है, यूरोपीय यूनियन है, चाहे मशरिक़ वुस्ता के आप ममालिक देखें, चाहे मशरिक़ बईद के ममालिक हैं जिनमें जापान है, साउथ कोरिया, ताइवान, वहाँ ये तशवीश पाई जाती है कि जनाब ट्रंप साहब आएंगे तो जो रवायती तौर पे हमें माशी या दिफाई इमदाद मिलती है, जो सिक्योरिटी
کمٹمنٹ اور گارنٹی ملتی ہے وہ ٹرمپ صاحب ہمیں نہیں دیں گے اور ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں دے دوں آپ کو کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 2 یورپ کی جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں جرمنی اور فرانس شامل ہے, وہاں آلریڈی یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ یورپ کی سلامتی اور سیکیورٹی کا دار و مدار جو ہے یورپی ممالک کو خود اس کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور امریکہ کے اوپر بتدریج انحصار کم کرنا چاہیے. جو نیٹو کا نقشہ ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا تھا امریکہ کے اوپر دفاعی اور خارجہ پالیسی کے انحصار پہ, روس کی مخاصمت پہ, اور یورپین جو ایمبیشس طاقتیں ہیں خصوصاً جرمنی اور فرانس ان کو تھوڑا سا سبڈیو کرنے پہ. تو یہ اب نقشہ تبدیل ہو گیا ہے. لیکن میں بنیادی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوچ, نظریہ اور بیانیہ انہوں نے بنایا وہ بہت زبردست تھا. بنیادی طور پہ انہوں نے جو کرسچن ایونجیلیکل ہیں, جوش لابی ہے, عام امریکی ہے, ان تینوں کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ کنونس کیا کہ میں آپ کے مفادات اور نظریات کو آگے لے کے چلوں گا. اور جو آئی تھنک وائٹ اینڈ بلیک امریکنس کا کنسیپٹ ہے اس میں بھی وائٹ امریکنس کی ایک بڑی سپورٹ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کو ملی. دیکھیں, میں ان کا سب سے امپورٹنٹ جو بیانیے میں ایشو تھا وہ امیگریشن تھا, اور امیگریشن امریکی روایات, آئیڈینٹی اور معاشی مفادات تینوں سے اس کا تعلق ہے. ایون بایو ڈیموگرافی جو جس کا تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں الیگل امیگرنٹس کو نکال دوں گا یا میکسیکنز کو واپس بھیج دوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قدامت پرست سفید فام جو امریکی ہے اس کو یہ وعدہ اس سے کر رہے ہیں کہ جناب میں آپ کے معیار زندگی, آپ کے انداز فکر اور آپ کے لائف سٹائل کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں, صرف پیسے سے نہیں بلکہ دوسرے نظریات, روایات اور جو اخلاقیات ہے. ایبورشن ایک ایشو ہے بڑا جس پہ انہوں نے اسٹرانگ سٹانس لیا, یہ ایک بڑا ٹھیک ہے. جن ممالک سے امریکی کارخانوں اور روزگار کو خطرہ ہے ان پہ ہیوی ٹیرفز لگاؤں گا, جو کہ چین اور ابھی بھارت میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب ہم ان کے اتحادی ہیں, ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, لیکن اگر یہاں پہ وہ ہیوی ٹیرفز لگیں گے تو ہماری سب سے بڑی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ متاثر ہوگی. اچھا, اس کے ذریعے سے وہ عام امریکی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ امریکی انڈسٹری آگے آئے اور ہم امریکی پروڈکٹس کو باہر بیچیں, جو ہے وہ امپاور ہو اور اس کے پھر تمام سیکٹرز میں اس کو اور اب اس کا خارجہ اور دفاعی پالیسی سے بڑا گہرا رابطہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دفاعی انٹرونشن, ملٹری انٹرونشن کے بجائے, اچھا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ امریکی قدامت پرست سفید فام امریکی جو کہ ان کا یعنی کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹر ہے ان کی افواج میں, اس کو بھی یہ سگنل دے رہے ہیں کہ جو 20 سال کی جنگوں سے تھک چکا ہے, اکتا چکا ہے کہ جناب میں آپ کی جانیں اور امریکی خون بچاؤں گا, آپ کو جنگوں کو بند کریں گے, ہم سیکیورٹی کمٹمنٹ بھی کم کریں گے, میں امریکی جانیں بھی بچاؤں گا, پیسہ بھی بچاؤں گا, اور جو دیگر ہمارے اتحادی ہیں جو کہ روایتی طور پہ امریکی دفاعی امداد اور سیکیورٹی کمٹمنٹ اور اکنامک ایگزسٹنس پہ ریلائی کرتے رہے ہیں, ان کو میں کہوں گا بھائی آپ اپنا گھر خود ٹھیک کریں. میں نے امریکی جانوں اور امریکی سرمایہ کو اور امریکی عوام کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آگے لانا. ان کی جو ڈیفنس پالیسی ہے یا دوسرے ملکوں میں انٹرونشن ہے, اس پہ جو عموماً ایک تاثر یہ رہا ہے کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے, وہ پرو وار رہے ہیں بیسیکلی زیادہ تر, وہ چاہے افغانستان دیکھیں کہیں بھی دیکھیں. تو کیا ٹرمپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی لائن لے سکیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی جو لائن ہے اس کو بالکل ہی اوائڈ کرتے ہوئے وہ اپنی جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں باتیں کی ہیں کہ میں فلسطین کے معاملے پہ بھی یا دوسری جگہوں پہ بھی, اس کو وہ کیسے روک پائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ صرف امریکہ کے صدر منتخب نہیں ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں اور ایوان نمائندگان میں بھی میجورٹی حاصل کی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کے ان کے قریب ترین حلقے ہیں ٹرمپ صاحب کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صرف اپنی مرضی کی پالیسیاں نہیں بنا سکتے, وہ اپنے مرضی کے قوانین بھی پاس کر سکتے ہیں, اور اہم ترین جو ڈیپ اسٹیٹ کے پلرز ہیں, چاہے وہ CIA ہو, چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے DOD ہو, ان کی ری اسٹرکچرنگ اور تعمیر نو بھی کر سکتے ہیں اپنے خواہش کے مطابق, جو اتنے پاورفل ریپبلکن پریزیڈنٹ بہت عرصے بعد آئے ہیں. اور دوسری بات آپ کے سوال میں بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ 50 سال کا امریکی تاریخ کا جائزہ لیں تو روایتی طور پہ ریپبلکنز ہمیشہ
دفاعی انڈسٹری کی سرپرستی بھی کرتے رہے ہیں اور امریکی ہارڈ پاور پہ ریلائی کرتے رہے ہیں اور ان کی انٹرونشن کی پالیسی ہوتی تھی. دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی جو دفاعی تعاون ہمارا اس وقت اس دور میں بڑھا, چاہے وہ نکسن ایڈمنسٹریشن ہو اس کی ایوب خان صاحب سے, چاہے وہ صدر ضیاء کے دور میں ریگن ایڈمنسٹریشن کی ہو, یا چاہے مشرف صاحب کے دور میں بش صاحب کے ساتھ تھا, یہ ہمیشہ ریپبلکنز نے ڈیفنس کوآپریشن کو ایک مین پلر بنایا اپنی خارجہ پالیسی اور تعاون کو بڑھانے کا, الائنس سسٹم کے اراؤنڈ. اب یہ بالکل اس کا اینٹی تھیسس آپ کو ریپبلکن میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی سلامتی کو خود سنبھالیں, ہمارے ساتھ آپ معاشی تعاون کریں اور ہمیں اپنی منڈیاں دیں تاکہ میں امریکی شہری کا معیار زندگی بلند کر سکوں, اس کی جانیں بھی بچا سکوں, اس کے پیسے بھی بچا سکوں, اس کی خوشحالی میں اضافہ. تو ان کی سوچ مختلف ہے. تو وہ ممالک دیکھیں جو ان کے قریب ترین حلیف ہیں, مطلب برطانیہ ہے, یورپی یونین ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, جرمنی ہے, وہاں یہ تشویش پائی جاتی ہے اس وقت. انہیں لگتا ہے کہ اب امریکن سے ہمیں مزید کچھ سپورٹ ملنے کے امکانات نہیں ہیں اور وہ اپنے ہاؤس کو پہلے ٹھیک کریں گے. سر اس میں ایک دو چیزیں ہیں, جو رشیا یوکرین وار ہے, اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب پہلے تو ظاہر ہے اور پھر اسرائیل اور فلسطین وار امریکن سرپرستی میں ابھی تک دیکھی جا رہی ہے, اسرائیلی جو فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, تو اس پہ ٹرمپ کیا یو ٹرن لے سکیں گے, کیسے اس سے نکل پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں جنگوں میں وہ کیا اپنی پالیسی کو کیسے امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں اس کے دونوں پہلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو عالمی نظام ہے جس کی وجہ سے ایک تشویش پائی جاتی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے الائنس سسٹم کے ذریعے سے دنیا پہ اپنی روایات, اپنے مفادات اور اپنے اثر و رسوخ کو مینٹین کرتا ہے. اس کے تین پلرز ہوتے ہیں. ایک پلر جو ہوتا ہے معاشی تعاون ہوتا ہے یا اکنامک اسسٹنس ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے سپورٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ہوتا ہے, جس کا ایک دباؤ تیسری دنیا کے ممالک پہ رہتا ہے. اور تیسرا دفاعی تعاون ہوتا ہے کہ جی آپ کو ملٹری ڈیپینڈنس بھی وہ کرتے ہیں. تو پورا جو امریکہ کا عالمی نظام اور الائنس سسٹم ہے وہ ان تین پلرز پر مشتمل ہے. اب ٹرمپ صاحب اس کو ہلا رہے ہیں, اس سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب میں یورپ کو کہوں گا کہ جناب رشیا کے ساتھ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی میں جنگ بندی کروں گا, اور آلریڈی پیوٹن صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے کل, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں ویلکم کرتا ہوں ان کو, اور امریکہ کے ساتھ روس کے تعلقات کو بہتر تھے شاید. یہ کچھ ان پہ ایلیگیشن بھی رہا ماضی میں نا کہ 2016 میں پیوٹن نے ان کو سپورٹ کرتا. ڈیموکریٹس نے اس انتخابی مہم میں بھی الزام لگایا کہ جو روسی میڈیا ہے وہ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, اور بائیڈن کے خلاف سائبر اٹیکس اور ہیکنگ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں ایران, چین اور روس سے. یہ ڈیموکریٹس کا الزام اس انتخابی مہم کے دوران بھی تھا. تو یہ آلریڈی پیوٹن صاحب ویلکم کر چکے ہیں ان کو, اور وہ اس امید کا اظہار کر چکے ہیں کہ روس اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی یوکرین میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جو دفاعی امداد ان کو روس کے خلاف ہے اس میں بہت واضح کمی آئے گی, اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا یا یورپی ممالک سے امداد دینی پڑے گی. دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں اسرائیل کی طرف. دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے تین پہلو ہیں. ایک تو نظریاتی پہلو ہے, ایک جو اسٹریٹجک پہلو ہے, اور ایک اکنامک پہلو ہے. نظریاتی طور پہ دیکھیں یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ امریکی سفارت خانہ جو ہے تل اویو سے بیت المقدس منتقل کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف. اور ان کے اپنے داماد جو بہت ہی مؤثر سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی اثر و رسوخ رکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں, جیرڈ کشنر, وہ خود بھی یہودی ہیں. اور جو انوگریشن تھی امریکی ایمبیسی کی جیروزلم میں, اس میں انہوں نے شرکت کی. تو وہ ایک ہمدردی ان کی نظریاتی طور پہ ہے. اور اپنے انتخابی مہم میں بھی وہ ان کا جو اسٹانس ایران کے حوالے سے تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں زیادہ اگریسو تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ تو انہوں نے یہ تک کہا کہ جب یہ حملوں کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا اسرائیل کو چاہیے کہ ان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے, تو ایران میں البتہ یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر روس اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور اسرائیل کی سفارتی اور دفاعی پشت پناہی میں اضافہ ہوتا ہے تو ایران کے سفارتی اور دفاعی معاملات اور مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ٹرمپ نے تو کیمپین میں کہیں نہ کہیں آپ نے بھی اس کو مانیٹر کیا ہوگا کہ اس نے کوشش کی کہ وہ امپریشن یہ دے سکیں
کہ وہ اسرائیلی جو اس وقت جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطین میں اس کے حق میں نہیں ہے. اور دوسری طرف ظاہر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تو جو رول ہے وہ تو ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر کہیں کنفلکٹ نہیں آئے گا کہ کیمپین میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیٹلمنٹ کروائیں گے اور اب آپ اگر آ کے دوبارہ سے اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ پہلے چل رہی تھی, تو اس میں پھر کہیں بیانیے میں کیا فرق دیکھیں پڑے گا؟ اس کے حقیقت پسندانہ انداز میں تینوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں اسرائیل کے حوالے سے جو ان کا سفارتی, معاشی اور دفاعی تعاون ہے, یہ امریکہ کی ایک بائی پارٹیزن پالیسی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں نہ صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اپنی سیاسی مہم میں جوئش لابی کی ہمدردی اور سپورٹ حاصل کرنا اپنے ذاتی داخلی سیاسی مفاد میں بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل سے زیادہ ہمدردی رکھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہم ایکارڈ بھی جو ہے اس کا وہ بنیادی طور پہ ٹرمپ صاحب کا برین چائلڈ تھا, اور وہ اس کانٹیکس میں اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کے بجائے, چین کے خلاف جنگ کے بجائے وہ معاشی پریشر کو بڑھانا چاہتے ہیں. آج صبح بھی جو ان کے قریبی ایڈوائزرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم چین اور ایران کے خلاف معاشی پابندیاں لگائیں اور معاشی دباؤ بڑھائیں, جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے, تاکہ ان کے وسائل کمزور کریں اور ان کو کمزور کریں, اور وہ مالی وسائل جو کہ ایران یوز کرتا ہے ہوتی, حزب اللہ اور حماس کی سپورٹ کے لیے, ان میں کبھی لائی جائے اور یہ ایک اسٹریٹجک انداز میں اسرائیل کی ہیلپ کی جائے, بجائے یہ کہ ہم ملٹری انٹرونشن کریں یا دفاعی امداد دیں یا ایران پہ حملہ کریں. پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ امریکنز جب بھی کوئی پلان کرتے ہیں, چاہے وہ افغانستان میں آئے, چاہے وہ کسی اور جنگ میں جاتے ہیں یا کسی ملک میں انٹروین کرتے ہیں, ادھر وہ پولیٹیکلی ہو یا کسی سینکشنز کی حد تک ہو, تو وہ بڑا لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو ہم عموماً پاکستان میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم بہت شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں اور کسی ایک گورنمنٹ کے ہونے تک یا کسی ایک افسر کے ہونے تک ہماری پالیسی رہتی ہے, وہ گورنمنٹ گئی, افسر گیا تو پالیسی گئی. امریکنز کو لے کے یہ بڑی ایک مشہور ہے کہ وہ لمبا آگے 20 سال کا پلان کرتے ہیں. تو آپ کو آپ کے جو انسائٹ ہے اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک آل آف سڈن ایک بڑا شفٹ اب آئے گا ٹرمپ کے آنے سے. لیکن اس میں اگین میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا ڈیپ اسٹیٹ اس کو یہ سب کرنے دے گی؟ یہ بیسیکلی ایک کوشچن ہے جو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو مزید بریف کر سکیں ہماری آڈینس کو. ڈیفینیٹلی یہ اصل جو پاور سٹرگل اب سامنے آئے گی وہ امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ کے نظریے کے درمیان ہوگی. یہ جو پاور سٹرگل ہے یہ چونکہ ٹرمپ کے پاس ایک نیا سوچ ہے, پاورفل سپورٹ اور مینڈیٹ ہے, اور سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں میجورٹی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ احتمال ہے کہ وہ صرف اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کرے گی جس طرح پہلے گزارش کی, بلکہ وہ ان اداروں کی ری اسٹرکچرنگ بھی کریں گے, ان کی تنظیمیں نو کریں گے, اور ان میں کوشش ہوگی کہ جو روایتی اعتبار سے امریکہ کا پورا, بنیادی طور پہ ایک جملے میں کہوں گا کہ جس طرح امریکہ نے یونی پولیرٹی کے انوائرمنٹ میں یونیلیٹرلزم اور ملٹری انٹرونشنزم پہ انحصار کیا 20-25 سال کے دوران وار آن ٹیرر کے, اب وہاں کی جو قدامت پرست عیسائی آبادی ہے وہ اس سے تھک چکی ہے, اور اب اس کو اس سینٹیمنٹ کو کیپچر اور کیش کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں بھی ضائع نہ ہوں, جنگوں سے جو اسٹریٹجک اوور ریچ تھی اس کو ختم کیا جائے, ہم اپنی گھر کو ٹھیک کریں, خوشحالی لائیں, جو ممالک ہمارے منڈی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی خوشحالی میں اضافے کے لیے اور اس خوشحالی کے ذریعے سے ہماری پاور کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں لائک چین, ان کو اب معاشی اعتبار سے ہم قیمت ادا کرنی پڑے گی. یا تو ہم ان کے اکنامک رائز کو چیلنج کریں گے, امریکہ کی جو مارکیٹ ہے وہ اب چائنا کو اتنے فریلی اویلیبل نہیں ہوگی تاکہ وہ اتنا اکنامک رائز کر سکے. دیکھیں یہ حقیقت ہے, 1.5 ٹریلین ڈالر چین کماتا ہے ہر سال. امریکہ اور مغربی یورپ اور مشرق بعید کی منڈیوں سے جو کہ امریکہ کا الائنس سسٹم ہے, اور اگر یہاں پہ وہ امریکہ چین کے لیے اپنی مارکیٹس اپنی بھی اور اپنے ایلائز کی بھی تنگ کر دے, ٹیرفز بڑھا دے, تو یہ جو اکنامک رائز ہے چائنا کا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا.
ٹھیک سر، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری گا. ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آنے جا رہی ہے اس کے تعلقات کیا ہوں گے اور اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد پوری دنیا پہ کیا حالات ہوں گے، اور اب ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی اس خطے میں، اس ریجن میں جہاں چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے اور دوسرے ممالک ہیں. نئی ایڈمنسٹریشن اپنی پالیسیز میں کیا اس خطے کے لیے تبدیلی لائے گی؟ سر سب سے پہلے اس ریجن کے ظاہر ہے جو بڑے طاقتور ملک ہیں جن میں چین ہے، پاکستان ہے، انڈیا ڈیفینیٹلی، تو اس پہ آپ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کو لے کے آپ نے کافی تفصیلی بات کی بھی کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسپیسیفکلی اس ریجن کی حد تک کیا اپروچ ہوگی ٹرمپ کی؟ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے نئی اپرچونٹیز ہیں اور کچھ نئے چیلنجز ہوں گے. ایک جانب جس طرح میں نے کہا کہ دنیا تو منقسم ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کلوزلی نیٹورکڈ ہے. چین کے اوپر اگر یہ معاشی دباؤ بڑھاتے ہیں، پابندیاں عائد کرتے ہیں، ٹیرفز بڑھاتے ہیں، تو چین کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ چین کے پاس اس وقت بہت بڑی جو ایک تجارتی منڈی ہے وہ انڈیا ایمرج کر رہی ہے. دیکھیں، انڈیا اور چائنا کا 138 ارب ڈالر کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اور امریکی دباؤ کے باوجود، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دباؤ کے باوجود بھارت نے چین کے ساتھ جو تجارت ہے وہ کم نہیں کی ہے. اور دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ وہ برکس اور ایس سی او میں بھی آگے آ رہے ہیں، تو وہ بھارت بھی مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے چین کو کنٹین کرنے کے پروجیکٹ میں. اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ ادراک بڑھ رہا ہے کہ بھارت بنیادی طور پہ امریکہ کی دفاعی، ٹیکنالوجیکل، اکنامک اور ڈپلومیٹک سپورٹ کو اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ایز اے گریٹ پاور استعمال کر رہا ہے، لیکن چین کے سامنے اس کا کچھ نہیں، امریکہ کو پے بیک کچھ نہیں کر رہا، اور چین کے خلاف وہ اتنا اگریسو سٹانس نہیں لے رہا جو کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں. دیکھیں، سب سے زیادہ اہمیت تو بھارت کو دی گئی ہے امریکہ کی دفاعی حکمت عملی. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی جو کہ اکتوبر 2022 میں آئی تھی، اس میں امریکہ نے بھارت کو سب سے زیادہ اس سے امیدیں وابستہ کی تھی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کیا. افغانستان میں ان کے رول کو بہت زیادہ بڑھایا. آپ سمجھیں کہ چین کے خلاف وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھی امریکہ کی، اس کی جو ہے کمٹمنٹ ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا. اور بلکہ ابھی جو ریسنٹلی چانکیا ڈیفنس ڈائلاگ ہوا انڈیا میں، جس میں انڈیا کے آرمی چیف نے بھی شرکت کی، اس میں یہ بات کھل کے انڈین ایکسپرٹس نے کہی کہ ہم سے یہ توقع مت رکھیں کہ ہم چین کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کچھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے 2 قدم آگے بڑھ کے انڈیا کو پریشرائز کرے بھی کہ آپ اپنی چین کے ساتھ ٹائز کم کر دیں ٹریڈ میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو کیئر نہیں کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ اگر امریکہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے بھارت پہ دباؤ بڑھا رہی ہے. اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے دونوں کے اعتماد میں کمی آ رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ جو بھارتی سفارتکار اور را کے ذریعے سے جو امریکہ کے اندر، کینیڈا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے اندر، جو I5 کنٹریز کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی جو پالیسی ہے، وہ تمام I5 کنٹریز شیئر کرتے ہیں. کینیڈین تو ایون بڑے اوپن اس پہ سامنے آ گئے. جی بالکل. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی جو CIA ہے اس نے وہ ثبوت کینیڈا سے شیئر کیے تھے. وہ کینیڈا کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے تمام ثبوت نہیں ہیں. اس لیے امریکہ اب بھارت کے اوپر اتنا دفاعی اور تصویراتی اعتبار سے اعتماد نہیں کرتا جتنا پہلے کرتا تھا. البتہ وہ تجارتی سطح پہ اس کو ایک بڑی منڈی سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا، اور اپنا ظاہر ہے وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ بیچنا چاہے گا. تیسری بات جو ہے، جو ہمارے لیے بڑا تشویش کا معاملہ ہو سکتا ہے، کہ اگر جب چین پہ پریشر پڑے گا تو وہ امریکی کمپنیاں جو کہ چین میں جنہوں نے اپنے اسمبلی پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایپل ہو، چاہے وہ کوئی امریکی کمپنی ہو، ان کے اوپر یہ لائکلی ہے کہ دباؤ آئے گا کہ چین سے اسمبلی لائن آپ ہٹا کے بھارت شفٹ کریں. کیونکہ چین پہ جب تجارتی پابندیاں لگیں گی یا ٹیرف بڑھے گا تو وہ اسمبلی پلانٹس جو کہ امریکی کمپنیوں کے چین میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جو پروڈکٹس امریکہ آئیں گی وہ مہنگی ہوں گی. تو امریکی کمپنیوں کو اس کا نقصان پہنچنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ اب وہ چین سے اپنی منڈیاں ہٹائیں، اپنی اسمبلی لائنز ہٹائیں اور مے بی بھارت
موو کریں یا اور ممالک میں موو کریں. 2 ایسے سیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس میں ٹرمپ انتخابیہ کا خصوصی طور پہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ایک ٹورزم انڈسٹری ہے اور دوسرا مائننگ انڈسٹری ہے. دیکھیں آئل اینڈ گیس یا منرلز، جو ریئر منرلز کی ایکسپلوریشن ہے اور مائننگ ہے، یہ اس وقت دنیا میں بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک سیکٹر ہے. ہمارے پاس بیش بہا جو ہے قدرتی وسائل ہیں اور ریسورسز ہیں جن کو ہم مے بی امریکن کمپنیز کو انوائٹ کر کے ہم جوائنٹ وینچرز کے ذریعے سے ایک ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جس میں ان کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو. اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب کی خود بھی ہوٹل انڈسٹری ہے. آپ جو ہے ٹورزم کے اندر ہوٹل انڈسٹری کو پروموٹ کریں، آپ گوادر میں امریکی ہوٹل کھولنا شروع کر دیں. آپ اس کو ایدر اور کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ انشور کرے گا کہ جب امریکن ٹورزم یا ہوٹل انڈسٹری پاکستان میں اگر آ جائے، گوادر میں کھل جائے، تو کیا چین کو کے مفادات کو نقصان پہنچانا امریکہ کا ہدف رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا. اس کے دیکھیں جیسے دبئی ہے، ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، یہ چین امریکہ سب سے ڈیل کرتے ہیں. جب آپ ایک مارکیٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ مان رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک بہت اسٹرانگ ملٹری الائنس میں جانا آپ کے جو اکنامک انٹرسٹ میں نہیں ہوتا. پھر ضروری ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ کلوز ملٹری الائنس کے بجائے اپنے آپ کو اکانومی اور بزنس ٹو بزنس جو انڈسٹریل کولیبریشن ہے اس کی طرف جائیں، جس کے اگر امریکی انویسٹمنٹ ٹورزم میں، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بلوچستان اور KPK میں آتی ہے تو پھر ان پروجیکٹس کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا تو امریکہ کا مفاد نہیں رہے گا. اور اس کے ذریعے سے انڈائریکٹلی آپ اپنی سیکیورٹی کو، انٹرنل سیکیورٹی کو بھی آگے بڑھائیں گے جب امریکہ اور چین دونوں کے مفادات. کوریڈور آپ کا چائنا کا ہے، اور چائنا ہے بھی ایک کو ایگزسٹنگ پالیسی پہ بلیو کرتا ہے، اکانومی کے تھرو ایکسپینشن پہ بلیو کرتا ہے. دیکھیں چین امریکہ کے ساتھ مخاصمت نہیں چاہتا. چین کی سب سے بڑی اکنامک منڈی اور تجارتی منڈی جو ہے وہ امریکہ ہے. وار آن ٹیرر میں امریکن کنٹریبیوشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو دہشت گردی ہے وہ نظریاتی اعتبار سے، وہ اسٹریٹجک اعتبار سے، جیو پولیٹیکل اعتبار سے امریکہ اس کو ابھی ایک لنگرنگ تھریٹ سمجھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 20-23 سال میں اس کے معیار میں اور مقدار میں تو فرق آیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس اور دفاعی کوآپریشن امریکہ کے ساتھ جاری رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس خطے میں امن کی ضمانت اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عالمی سپورٹ اسی وقت آ سکتی ہے اگر پاکستان جیو اکنامک پالیسی پہ اس طرح آگے بڑھے کہ پاکستان بیک وقت چینی، عرب بھائی اور جو امریکی انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور امریکی کمپنیاں، آئل اینڈ گیس کی، مائننگ کمپنیاں، ٹورسٹ کمپنیاں، ہوٹل کمپنیاں یہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. کوریڈور چائنا کی سپورٹ سے ڈیولپ آپ کریں، سعودی اور عرب بھائی جو ہیں وہ اور شعبوں میں انویسٹمنٹ لائیں، تو پاکستان ایک اکنامک ہب بنے گا جس میں ان تمام ممالک کا مشترکہ مفاد ہوگا کہ یہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو سفارتی سیاسی ہیلپ بھی ملے گی، اور آپ کو آئی ایم شور جو سپورٹ چاہیے ان ممالک سے ان کا مفاد پنہا ہوگا کہ وہ سپورٹ اور ایک لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف بھی چیزیں آگے بڑھیں گی. سر ایک اور بڑا اہم اس وقت جو موضوع ہے پاکستان میں، ایک پولیٹیکل پارٹی PTI وہ ایک امید لگائے بیٹھی ہے کہ ٹرمپ صاحب اب آ گئے ہیں، بڑے اعلیٰ کا دروازہ کھلنے والا ہے. تو اس پہ آپ بینگ اینالسٹ آپ کی نظر ہے چیزوں کے اوپر، تو کیا یہ کہیں ٹرمپ صاحب کے مائنڈ میں ہے یہ چیز کہ وہ آتے ساتھ کہیں گے کہ جی سب سے پہلے قیدی نمبر 804 کو باہر نکالو اور اس کو آگے جو بھی ظاہر PTI سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا. میری ٹرمپ صاحب کے بعض جو سابق ایڈوائزرز ہیں میرے بڑے اچھے، ان سے راستے میں دوستی ہے اور رابطے میں ہوں ان کے ساتھ. تو جو ٹرمپ صاحب کے پچھلی دوری حکومت میں ان کے ساتھ انتظامیہ میں ان کے ایڈوائزرز بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بہت اس بات کو ایک ریڈیکولس معاملہ سمجھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں امریکہ جو ہے، ٹرمپ صاحب نے اپنا ابھی گھر ٹھیک کرنا ہے، اپنی ٹیم بنانی ہے،
انہوں نے اپنے ملک کی اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق تشکیل نو اداروں کی کرنی ہے. عالمی جو مسائل ہیں، مڈل ایسٹ ہے، یوکرین ہے، اور چیزوں کو دیکھنا ہے. وہ اس حد تک مائکرو مینج دنیا کے 193 ممالک میں کہ جناب ایک صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نکال دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. سر، ایک جو اوورسیز فیکٹر ہے پی ٹی آئی کا، جو ظاہر باہر بیٹھا ہے، وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ بھی ڈالا ہے ٹرمپ کو، اور پھر ان کی ویڈیوز بھی ڈفرینٹ لوگوں کی آ رہی ہیں، زلفی بخاری کی بھی اور کئی دیگر پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑا کانفیڈنٹ ہیں کہ ٹرمپ کو ہم ملیں گے اور ہم انہیں کہیں گے کہ یہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو قید رکھا گیا ہے، ان کو نکالنا چاہیے. اور مے بی ڈفرینٹ فورمز پہ وہ میڈیا کے ذریعے بھی اس پہ انٹرنیشنلی بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لابیز فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، کافی ایک ارینجمنٹ تو ہے ان کے پاس، اور کہیں نہ کہیں بیک سپورٹ بھی ہے. تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کی اگر ایسی ایفرٹس ہوتی بھی ہیں تو ان کو وہ ایڈریس کریں گے یا بالکل اگنور کریں گے؟ دیکھیں، میں ایک حقیقت پسندانہ اور مختصراً تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈائسپورا کو بہت ایکٹیولی انگیج کیا ہے، اور یو ایس کانگریس کو، لابنگ فرم کو، اور جو اہم تھنک ٹینکس ہیں ان کو انگیج اور انفلوئنس کرنے کی ایک بڑی جامعہ اور مسلسل حکمت عملی پہ کام کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ نئی آنے والی امریکی انتظامیہ ان کے بارے میں ایک مثبت رائے رکھے، تو یہ کوئی آرگینک پروسیس نہیں ہے. آپ کو ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا، ان کو قائل کرنا پڑے گا، ان کو ٹائملی بتانا پڑے گا کہ آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں، کیا انیشیٹیوز ہیں جس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہے. بجائے یہ کہ ہم افراد کے اوپر بات کریں، میں نے جس طرح پہلے گزارش کی، امریکہ از اوپن فار بزنس، لیکن اس کو کنونس کرنے کی، اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کن شعبوں میں مل کے کام کیا جا سکتا ہے، اور جس میں امریکیوں کا بھی فائدہ ہے، امریکیوں کو روزگار بھی ملے گا، منافع بھی ملے گا، اور پاکستان کی بھی ترقی و خوشحالی ہوگی. تو آئی ایم شیور کہ وہ ان معاملات میں کہ کس کو حکومت میں ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے، اس سے بالاتر ہو کے سوچ سکیں گے. لیکن جو لابنگ ایفرٹ ہے، پاکستان کی جو ڈائسپورا وہاں موجود ہے، ان کو پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا، پاکستان میں ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا، اس کے حوالے سے ہمارا سفارت خانہ، ہماری حکومت، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دیکھیں، آپ بیوروکریٹک طریقے سے سفارتکاری نہیں کر سکتے. آپ کے سفارت خانہ جو ہے اور آپ کے جو سفراء ہیں وہ پاکستانی ڈائسپورا سے کتنے انگیجڈ ہیں، اور کیا وہ ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جناب آپ افراد کو چھوڑ کے، اپنے سیاسی مفادات کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کریں، ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، افراد سے آگے سوچیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایران کے کتنے خراب تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن جو ایرانی امریکہ میں رہتے ہیں، جو کہ نظریاتی اعتبار سے ان کی حکومت کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ بھی جب جے سی پی او جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ایران نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی 2015 میں، تو 100 متمول اور بااثر ایرانیوں نے خط لکھا صدر اوباما کو کہ یہ معاہدہ امریکہ کے مفاد میں ہے. تو وہ ہمیں ایک میچور قوم کی طرح دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی و خوشحالی چاہتے ہیں، افراد کوئی بھی ہوں، ہم پاکستان کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے اور شخصی جو پسند ناپسند ہے اس سے بالاتر ہو. سر، ایک اور بڑا اہم اور ریلیونٹ سوال ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، اور پھر جب امریکنز کے الیکشنز اور نئی ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو پاکستان ڈیفینیٹلی ریلیونٹ ہے ریجن میں، انٹرنیشنلی. ہمارے ہاں ابھی ریسنٹلی کچھ چیزیں ہوئیں، جیسے کہ بلز اپروو ہوئے جن کے ذریعے ہمیں ایک اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی کا ایک جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ رہتا تھا کہ اگر آرمی چیف ہیں تو ان کی ایک مدت کم تھی، اس کے اندر پالیسیز بنتی اور وہ ان کی امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی وقت پورا ہو جاتا اور نئے آ جاتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں ظاہر تھیں. اس ایشو کو بہرحال کہیں نہ کہیں اب پارلیمنٹ نے اور ہمارے جو دونوں ایوان ہیں انہوں نے ایڈریس کیا اور وہ بہتری کی طرف گئی ہیں.
تو کیا یہ بھی ایک پازیٹیو ایڈ کرے گا دنیا کے ساتھ ہماری فیوچرسٹک جو اپروچ ہے، ڈپلومیسی ہے، پالیسیز ہیں، انویسٹمنٹ ہے، جو آپ نے فرمایا کہ ظاہر دنیا بھی تو یہ دیکھتی ہے کہ ہم کب اور کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، تو ان کو یہ شورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آج آپ کسی معاہدے پہ آ رہے ہیں تو اس میں کنٹینیوٹی کتنی ہوگی، وہ چلے گا کتنا لانگ لاسٹنگ. تو اس فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی، میں آپ سے متفق ہوں 3 وجوہات سے. پہلی بات یہ کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. پچھلے سال جب کمیونسٹ پارٹی کا جو سب سے بڑا اجلاس ہوتا ہے وہ ہوا، تو چین کے صدر نے یہ کہا کہ جناب ہم نے 21ویں صدی کی تیاری تو کر لی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ 22ویں صدی کی کا لائحہ عمل بنائیں. ٹھیک. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی 22ویں صدی شروع ہونے میں کوئی 76 سال رہتے ہیں. تو ہمیں چین کی ترقی کا راز جو ہے وہ پالیسیوں کے تسلسل میں پنہا ہے، پہلی بات. تو اس سے سیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ڈیفینیٹلی اس سے 3 فائدے ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان میں بھی ایک استحکام آئے گا. یہ جو 3 اور 5 کی بات ہے کہ 3 سال ایک آرمی چیف آتا ہے اور 5 سال کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ خام خواہ ایک کرائسس کی سچویشن اور ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب بھی ملٹری لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت سیاست کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ایک قانونی اور آئینی انداز میں ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال تینوں سروسز چیف کو اپنی سوچ، اپنی پالیسی، اپنی حکمت عملی، اپنے پروجیکٹس جو انہوں نے شروع کیے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک مناسب وقت ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کو لے کے ابھی جو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اور اب جب نئی ایڈمنسٹریشن آ جائے گی تو اس پہ کیا پروگریس ہم دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے. میں مختصراً یہ کہوں گا، مجھے NDU واشنگٹن میں ایک کورس پڑھانے کا اتفاق ہوا حال میں. اس میں تقریباً 82 بریگیڈیئر سے 18 ملکوں کے. جب میں نے ان سے انگیج کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ایشیا پیسفک میں ہر ملک میں یہ بحث جاری ہے کہ چین اور امریکہ میں کیسے کس کا انتخاب کیا جائے، اور امریکی اور چین کی توقعات جو ہے ان کو کیسے پورا کیا جائے، کس کی سائڈ پہ جایا جائے. تو میں نے یہ سیکھا کہ یہ تمام ایشیا پیسفک کے ممالک میں زیادہ تر ممالک اتنے میچور انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ کھل کے ایک سائڈ پہ الائی نہیں بننا چاہتے. وہ دونوں سے بائیلیٹرل سطح پہ تعاون کو آگے بڑھا کے ایشو ٹو ایشو کوآپریشن کے ذریعے سے اپنا ملک کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور الائنسز کمزور ہو رہے ہیں اس وقت. اب میں نے بھارت کی اگزامپل دی. بھارت ایشیا پیسفک میں جو انڈو پیسفک امریکی اسٹریٹجی کا سینٹر آف گریوٹی ہے، لیکن وہ امریکہ کے دباؤ کو برداشت کر رہا ہے، چین کے خلاف بہت زیادہ اگریسو سٹانس نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے بارڈر کے حوالے سے کچھ تعاون کی بات بھی کی ہے، سیکورٹی کے حوالے سے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بائیلیٹرلی سب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جو کلوز الائنس بیسڈ ہماری اپروچ رہی ہے پچھلے 40-50 سال میں، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت بھی بہت ادا کی ہے. اگر ہم ایک جو اکنامک ہب بننا چاہتے ہیں، اکنامک کوریڈورز کے ذریعے سے اپنے آپ کو معاشی طور پہ، تجارتی طور پہ ایک بڑی منڈی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، فورن انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں تمام ممالک کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت کی جو فارن آفس کی ٹیم ہے، انکلوڈنگ ڈپٹی پرائم منسٹر اور باقی جو لوگ ہیں اور جو ہمارے سفارت خانے ہیں، بینگ اینالسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز میں اور پھر دنیا کو کنونس کرنے میں ان کا جو رول ہونا چاہیے وہ کافی ہے، یا اس کو ابھی مزید ہمیں اس آگے بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے فارن سروس اکیڈمی میں پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، جو کرنٹ اور ینگ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے ڈپلومیٹس دنیا میں بہترین ڈپلومیٹس سمجھے جاتے ہیں. اور پاکستان کے میں سمجھتا ہوں جو ہماری سفارت کاری ہے وہ اصل میں ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفenس ہے، ہمارے نظریات، ہمارے مفادات کے لیے. لیکن ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹریک 1 یا ریاستی سطح پہ جو سفارت کاری کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ینگ ڈپلومیٹس کو ٹرین اور انکریج کریں کہ وہ پبلک ڈپلومیسی میں آگے بڑھیں، وہ پاکستانی ڈائسپورا کو انگیج کریں، ان کو ہوپ، کانفیڈنس، انسینٹیوز دیں. میں آپ کو بتاؤں ایک سربراہ تھیں پاکستان کی فارن سروس اکیڈمی کی، میں کوئکلی بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا کہ جو ینگ ڈپلومیٹس ٹرین ہو رہے تھے فارن سروس اکیڈمی، انہوں نے کہا آپ
ایک ہفتہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں جائیں. ٹھیک. آپ جب تک پاکستان کو نہیں جانیں گے کہ پاکستان میں کیا بنتا ہے, کیا پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو باہر دنیا میں کیسے مارکیٹ کریں گے؟ نیشنل نیریٹو بنانے کی حد تک آپ دیکھیں, لابیز میں لابنگ دیکھیں تو اس میں بھی ہم خاصے پیچھے ہیں. ہماری جو مشنز ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں وہ پرو ایکٹیو اپروچ انفارچونیٹلی نہیں ملتی جو آپ کو انڈینز نظر آ رہا ہوگا, ان کی کمیونٹی میں نظر آ رہی ہوگی. تو اس چیز کا کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیسے اس سے نکلا جا سکتا؟ ہماری حقیقت ہمارے پرسپشن سے بہتر ہے, اور بھارت کی جو پرسپشن ہے وہ ان کی حقیقت سے بہتر ہے. تو ہمیں اسٹرانگر دین ریئلٹی. بالکل. تو ہمیں اس پرسپشن کو چینج کرنے کے لیے انگیج کرنا, اس میں ٹورزم کا, ہوٹل انڈسٹری کا, میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم اس کو ایک لینڈ آف اپرچونٹی, لینڈ آف ہوپ, لینڈ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ دنیا میں پیش کریں. ہم کلچرل ڈپلومیسی کریں. لاسٹ چیز جو اب آپ کیا گورنمنٹ کو, ہماری خارجہ پالیسی کو, پالیسی میکرز کو ریکمینڈ کیا کرنا چاہیں گے کہ اب جب ایک نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے تو جو ہمیں 3-4 بلٹ پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو, امریکہ کے لیے بھی بہتر ہو اور اس ریجن کے لیے. ہمارے 2 چیلنجز ہیں, دہشت گردی اور ہماری اکانومی. دہشت گردی سے ہم نے ڈیفینیٹلی اپنی فوج اور عوام اور میڈیا کے تعاون سے, دینی علماء کی سپورٹ سے ہم نے ایک بیانیہ بھی بنانا ہے, اور ہم نے اپنے معاشرے سے, ہمارے دلوں سے اور دماغوں اور محلوں سے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرنا ہے, صرف کائنیٹکلی اور فزیکلی نہیں کرنا. اور اس کا تعلق جو ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ ہماری بہتر معاشی وسائل پہ پڑے گا, صورتحال پہ پڑے گا. ہمارا جو باہر کے جو انویسٹرز ہیں, جو چینی ہیں اور دیگر ممالک کے بھی لوگ ہیں, وہ یقینی طور پہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ فول پروف ہو, جس طرح آپ نے کہا پالیسیز میں کنسسٹنسی ہو اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے بڑا تفصیل سے پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں, جو الیکشن ہے اس کے اوپر تفصیلی بات کی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی صاحب جنہوں نے بڑا ڈیٹیل سے بریف کیا کہ کیا اس وقت ہمارا جو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اپرچونیٹیز کیا ہیں, کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں ہمارے جو ریجن کے اندر. چائنا ہے, انڈیا ہے, ایران ہے اور اسی طریقے سے افغانستان ہے, اور ڈیفینیٹلی دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں. ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ, کسی فورم پہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ بننے کے بجائے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا. جہاں امریکنز کا رول ہے وہاں ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں, اور جہاں ہماری دوسری جو ریجنل پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے وہاں ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں, تاکہ یہ ریجن اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہمیشہ سے ایک اصولی موقف بھی رہا ہے اور کوشش بھی رہی ہے کہ ایک لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف آگے بڑھا جائے, کوششیں تیز کی جائیں, تو اس کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ ممکن ہو سکے. اور آخر میں ضرور اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں وار آن ٹیرر میں, یا جو اس خطے کے امن کے لیے, اور جس طرح کے چیلنجز پاکستان نے فیس کیے ہیں, شاید اب وقت کی ضرورت ہے کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس خطے میں پاکستان کا جو کردار ہے نہ صرف اسے ایکنالج کیا جائے بلکہ پاکستان کو وہ تمام سپورٹ بھی دی جائے جس سے ریجنل پیس اور اسی طریقے سے عالمی جو امن ہے اس کی راہ ہموار ہو سکے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان فائنل.